बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रेडियो कारवां फ्लोरिडा और टीवी कारवां कनाडा की जानिब से तारिक नसीम हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का मौजू हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की गलतियों के बारे में है। उम्मीद है कि तबाह नाजुक पर घराना गुजरेगा। हमारे कुछ इंसाफ़ी दोस्त जो हैं वो जल्दी ज़रा थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो हज़रत इमरान खान साहब ने चंद गलतियां ऐसी की हैं कि जिनकी वजह से वो आज कुछ परेशानी का शिकार हैं। सबसे पहली गलती जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उन्होंने अपने नज़रियाती कारकुनों को छोड़कर इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाया, जो वक्तन फ़वक्तन उन्हें ब्लैकमेल करते रहते हैं, और उससे नज़रियाती कारकुन जो है वो नाराज़ हुए। अभी हाल ही में केपीके में उन्होंने ये देख लिया कि नज़रियाती कारकुनों की बजाय उन्होंने अपने जो साथ जो वहाँ के मुकामी रहनुमा थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजा टिकटों से, और उनके मुकाबले में नज़रियाती कारकुन खड़े हो गए, जिनकी वजह से दोनों ही हार गए। इस बारे में आम तौर पर जो पार्लिमानी जमहूरियत है उसमें ये हुआ करता है कि ये इस तरह से नहीं होता कि वो किसी को पोर्ट कर दिया जाए या किसी को वहाँ पर मुसल्लत कर दिया जाए, बल्कि कारकुन आपस में एक बेसिक डेमोक्रेसी की तरह से अपने आप के दरमियान में वोटिंग करके अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं, जो इंतखाबात में हिस्सा लेता है, और उसको पार्टी तस्लीम कर दिया, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसकी अहलियत है तो पार्टी तस्लीम कर लेती है, और अगर उसका कोई माजी दागदार हो तो फिर पार्टी के लीडर उसको मुस्तरद करके दोबारा कहती है कि आप इसे दोबारा इलेक्शन करवाएं। यही गो के अमेरिका में सदारती निज़ाम है, वहाँ भी इस तरह से बुनियादी डेमोक्रेसी चलती है, जिसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में बड़ी ज़्यादा जो एक रंतरानियाँ करने वाले वहाँ के एक रुकन पार्लियामेंट थे, और वो इंडिया की ज़ुबान बोलते थे, और 1992 में पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवरों ने उनके ख़िलाफ़ एक ऐसी कामयाब मुहिम चलाई कि उन्हें बुनियादी जो वोट लेने का जो वो एक सिलसिला था, उसी में से आउट कर दिया, तो वो पार्लियामेंट तक पहुंच ही नहीं सकते थे। इसी तरह से कनाडा में भी होता है कि एक उम्मीदवार को बराह रास्त लीडर मुंतखब नहीं करता, बल्कि उसकी अहलियत के मुताबिक वो अपने आप को पेश करता है, और उसके दो तीन चाहे जितने भी लोग खड़े हो जाएं उस इलेक्शन में, बुनियादी तौर पर वो मुल्की इलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो लोग ख़ुद अपना एक नुमाइंदा मुंतखब कर लेते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो पार्टी की जानिब से नुमाइंदा तस्वर किया जाता है कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेगा। खान साहब ने ऐसा नहीं किया। हालांकि वो जमहूरियत और मगरबी जमहूरियत की बात करते थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत लेने के लिए इलेक्टेबल्स को साथ में ला लिया, और जो वक्तन फ़वक्तन बरसाती मेंढक या फसली बटेरों की तरह से भागकर इधर से उधर जा रहे हैं, और वही ब्लैकमेल करने वाले हैं। एक और जो सबसे बड़ी गलती हम जनाब इमरान खान साहब ने की, वो ये थी कि इन लोगों के दरमियान में जो इन्होंने पंजाब के ऊपर एक नालायक वज़ीर आला मुसल्लत किया, उस्मान बुज़दार, वो भी मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ छाड़ के आया हुआ था। अगर इसी तरह से ही करना था तो फिर आप अपने इत्तेहादी किसी को ले लेते। जनाब जिसको आपने अभी स्पीकर बना दिया है, वो शरीफों के बड़े ख़िलाफ़ थे, 1122 उन्हीं का ही बनाया हुआ था, और अगर उनको आप पंजाब का वज़ीर आला बना देते, वो बड़े अच्छे मुंतज़िम रहे हैं, तो उनके हाथ में अगर पंजाब की वज़ारत आला की एक नशिस्त होती, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पंजाब को कंट्रोल कर सकते थे। मैं चौधरी ज़हूर इलाही साहब की बात करता हूँ, मैं उन्हें ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। मैं उन्हें चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी ज़हूर इलाही साहब के ज़माने से भी ये बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब मक्का मुकरमा में एक हज के दरमियान हमारे उनकी फ़ैमिली के साथ भी हमारा ताल्लुक़ था। उनसे बड़ी नशिस्तें होती रही हैं, वो उम्रा पर तशरीफ़ लाया करते थे, और उनकी बुलवतनी से कोई गुरेज़ा नहीं। और आपको याद होगा कि उनके साथ मियाँ बरादरान ने बड़ी बेवफाई की थी, जिनका उन्हें रंज था कि जब ये अपने आप को वोट दिलाने के लिए इन्होंने अरकान असम्बली को छंगा मंगा में कैद किया था, मरी में कैद किया था, उसके सारे अखराजात चौधरी परवेज़ इलाही ने उठाए,
اور بعد میں انہیں وزیر اعلیٰ بنانے کی بجائے انہوں نے کہا کہ جی بڑے میاں صاحب نہیں مانتے، یعنی میاں شریف صاحب جو میاں نواز شریف کے والد صاحب تھے، تو ان کے کہنے پر انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ زبردست ہوئے تو پھر پرویز الہی صاحب نے جس طریقے سے پنجاب کا نظم و نسق سنبھالا وہ سب کے سامنے ہے، اور نہایت اعلیٰ منتظم واقع ہوئے تھے۔ اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ کامیاب ثابت ہوتے، اور یہ جو ادھر ادھر سے کچھ لوگ بھاگ دوڑ کر کے جاتے ہیں وہ بھی قابو میں رہتے۔ اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے میڈیا کے اشتہارات بند کیے، وہ تو ایک دودھ پینے والے سانپ کے منہ سے فیڈر چھین لینے والی بات تھی۔ جتنے اربوں روپے کے اشتہارات مین اسٹریم میڈیا کو مل رہے تھے، انہوں نے ان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور باقاعدہ ان کے خلاف ایک مہم چلا دی۔ اور پھر دوسری جانب یہ ہے کہ ان کا اپنا سوشل میڈیا نیٹ ورک نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ جو رضاکارانہ طور پر کچھ پڑھے لکھے نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، یہ اور بات ہوتی ہے، لیکن جو لائن ٹو کر کے آگے چلتے ہیں وہ مریم نواز اس کو چلا رہی ہیں۔ جاتی عمرہ میں ان کی میٹنگز میں میاں نواز شریف صاحب لیکچر بھی دینے جایا کرتے تھے اور ان کو شاباشیں بھی دیا کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اور حتیٰ کہ خاتون اول کے خلاف نفرت کی مہم چلاتے ہیں۔ وہ باقاعدہ پیڈ ورکر ہیں، اسی طرح سے پیڈ ورکر پی ٹی آئی کے پاس بھی ہونے چاہیے تھے۔ اور عمران خان صاحب کوئی براک اوباما نہیں تھے کہ جن کے لیے وہاں پر سیاہ فام اکثریت نے ایک تحریک چلا دی تھی کہ یس وی کین، کہ ہم ایک سیاہ فام کو صدر بنوا دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اگر یہ میڈیا کی ہی جنگ تھی تو پھر ان کو میڈیا میں جس طریقے سے میاں صاحب نے خریدا تھا اسی طرح سے، یہ بات تو غیر اصولی ہے، لیکن پاکستان میں اگر یوں ہی چلتا ہے تو پھر کیا کہا جاتا ہے، اینج تے پھر اینج ہی صحیح۔ یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دینے اور ایک ایک صحافی کو کروڑوں روپے میں خریدنا، اس کو ایک ایک دو دو پلاٹ دے دینا، اور اس کے بعد دیکھے کہ وہ کیسے پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں رطب اللسان ہوتے۔ اور ایک اور جو سب سے اہم نقطہ جو وہ آج کا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب اپنی مشکلات کو عوام کے سامنے درست طریقے سے نہیں لا سکے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو ہماری فصلوں پر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا، اس کا کہیں ذکر ہی نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جو اسپینش فلو کے بعد جو سب سے بڑی آفت دنیا میں پھوٹی وہ کرونا وائرس کی تھی۔ پھر کرونا وائرس سے بھی پہلے اتنی زیادہ طوفانی بارشیں ہوئیں کہ 1931 کے بعد اتنی زیادہ بڑی بارشیں ہوئیں جس نے کھڑی فصلیں تباہ کی اور پاکستان میں ہر طرف تباہی مچائی۔ اب یہ تین اتنی بڑی آفتیں آئیں جن کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہم اس طرح سے طوفان سے آپ لوگوں کی کشتی کو نکال کے لے آئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اب اگر اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا رہتا، مسلسل بتایا جاتا، اگر یہ دیکھا جائے کہ مہنگائی ہے تو وہ مہنگائی کا جو ایک تاثر جو چھوٹے چھوٹے رپورٹر جا کے لوگوں کے منہ میں مائک ٹھونس کر ان سے کہلواتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، مارے گئے، لٹے گئے، وہ ان سے یہ نہیں بتاتے کہ یہاں پاکستان میں کتنے لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ کی سہولتوں میں جو اپنے ملک کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 99% لوگ فائلر ہیں، وہ ٹیکس فائل کرتے ہیں۔ ایون ایک چھوٹا طالب علم جو ابھی 12-14 سال کا ہوگا، وہ اگر میک ڈونلڈ پر جاب کرتا ہے تو وہ بھی ٹیکس فائل کرتا ہے، اور اگر ان کی آمدنی کم ہو تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بونس کے طور پر ٹیکس ریٹرن آتی ہے کہ ان کو ٹیکس ریفنڈ آتا ہے، اور اگر انہوں نے ان کی انکم زیادہ ہو تو وہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے نظام حکومت چلتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ یہ مثال دیتے ہیں، او جی فقیر برگر کھائے تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، میں جنم پرچی بنواؤں تو اس کے اوپر بھی میں فیس دیتا ہوں، وہ ٹیکس ہے۔ یہ ساری فیسیں ہوتی ہیں جو تمام ممالک میں دی جاتی ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ انکم ٹیکس آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے کراچی سے ایک گوشت جو ہے وہ آپ کے لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ اور اعظم کلاتھ مارکیٹ سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، تو سب سے زیادہ پنجاب میں تو ٹیکس چوری کرنے والے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں خود پنجاب سے ہوں، میں خود لاہور سے ہوں، لیکن نوائے وقت کے رپورٹر کی حیثیت سے میں نے ان سب لوگوں کو بڑی قریب سے دیکھا ہے کہ یہ مکمکا کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔
جیسے ہی کوئی وہ انکم ٹیکس آفیسر آتا ہے اس کے ساتھ مکمکہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہم اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ عدالتی نظام کیسے مفلوج کیا گیا ہے، اس میں کس طریقے سے نواز شریف نے اور اپنے لوگوں کو بھرتی کروایا، اور کس طریقے سے ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو کیسے مفلوج کیا جو ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ دن دناتے پھرتے ہیں۔ کیسے 50 روپے کے اسٹامپ پر نواز شریف کو فرار کروا دیا گیا، جبکہ طے یہ ہوا تھا کہ یہ 7 ارب روپے کی ضمانت دیں گے شہباز شریف صاحب، لیکن وہ 50 روپے کا، یعنی پھر جتنا اس کی قیمت تھی، وہ اس کی جان کی قیمت تھی، وہ 50 روپے ہی مقرر ہوئی، اور اس کو وہ آپ کا ملزم جو بڑا وہ بھاگ گیا۔ اب وہ ان لوگوں کے جو اثاثے جو ہیں وہ برآمد ہو رہے ہیں، کوئی ان کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے جو ٹیٹیاں جا رہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں تو سیاست میں بزی تھا، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈال گیا۔ اسحاق ڈار کو دیکھیں تو وہ فرار ہے، اور یہ ان کے دوسرے لوگ جو ان کے سارے رشتہ دار، انہوں نے ایک فوج ظفر موج اپنے ارد گرد اکٹھی کی ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں کی، وہ سارے مفرور ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو وہ ضمانت پر ہیں، کیسے عدالتیں ان کو ضمانتیں دے دیتی ہیں؟ یہ ترقی یافتہ ممالک میں اور آپ کے پاکستان میں یہی تو فرق ہے کہ وہاں پر فوری طور پر فیصلے نہیں ہوتے، ججز دباؤ میں آ جاتے ہیں، اور وکلا گردی ہوتی ہے، آپ کی پولیس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ایک اچھا منتظم ہونا ضروری تھا۔ یہ میں نے یہ ٹپ آن دی آئس برگ میں نے آج آپ کو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید ایسی باتیں بتائیں گے کہ جن کو ابھی بھی سدھارا جا سکتا ہے، اور یہ پارٹی کے نظم و نسق کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت چلانے کے لیے جو ہے وہ، اگر آپ مغربی جمہوریت کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اچھائیوں کو کاپی کریں، اور یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس میں جو پھر کاپی کیٹ بن جائے میاں صاحب نے جس طریقے سے جس بدمعاشی کے ساتھ لفافے ٹوکریاں اور یہ سب لوگوں کو خریدا تھا، تو اگر یہ ان لوگوں کو اب بھی خریدیں تو پھر یہ پاکستان کو جنت کا نمونہ بنانا شروع کر دیں گے۔ ان کو احساس ہوگا کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہوئی، ساری دنیا میں ہے۔ یہاں 30 40 50 50 سال کے مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ تو اس بارے میں بھی، مہنگائی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ یہ ہم یہاں پر کینیڈا امریکہ میں مہنگائی سے کس طرح نبرد آزما ہیں، اس سے کیسے نپٹ رہے ہیں، اور پاکستان میں کیوں آپ کے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ لوگ ایکسپینسز آپ کے زیادہ ہیں۔ آپ لوگ گھر میں کھانا پکانے کے بجائے فوڈ اسٹریٹ پر جاتے ہیں، جس کو دیکھیں وہ صبح ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ خواتین گھر میں ناشتہ بنائیں، کھانا بنائیں، یہ جیسے ہماری مائیں کیا کرتی تھیں، اس طریقے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا آپ کے ملک میں۔ تو بہرحال آج تک کے لیے میں اتنا مختصر کرتا ہوں۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کی فوج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ دوسرے ملکوں میں فوج نے اتنا کردار ادا نہیں کیا جس طرح سے کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستانیوں کی جان کو بچایا، اور ہر عذاب کو اس میں دفاع کرنے کے لیے پاکستان کی فوج سامنے آ جاتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔